बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसलवाड़ा की ताहयात नहली के खिलाफ अपील की समाअत थी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, ताहयात नहली का आर्टिकल 62(1)F काला कानून है। इस रिमार्क्स के बाद मुल्क में यह बहस चल रही है कि अगर अदालत आइन की शिक 62(1)F के खिलाफ फैसला देती है तो दो सियासतदानों को फायदा होगा, नवाज शरीफ और इमरान खान। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर-ए-आज़म के लिए अहल हो जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की तोशा खाना में नाहली का केस पेंडिंग है और इसके बाद इमरान खान भी बच जाएंगे। ये बहस क्यों चल रही है, हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे। और आज मरियम नवाज ने लाहौर में तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज को गाली बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि आपकी नैपीज बदलने से इनकार हो गया। मुझे नैब के पुराने कानून के तहत मेरिट पे रिलीफ मिला क्योंकि मेरे खिलाफ केस साबित नहीं हो सका। और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत कि आप इसको एनआरओ कहें। एनआरओ ये होता है कि झूठा मुकदमा जिसकी आज सरे बाजार जो रुसवा हो गया, तो कभी माफी मांगी गई और उसके ऊपर से आपकी इतनी जुर्रत कि आप इसको एनआरओ कहें। नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में, लेकिन टाइमिंग का फैसला मियां साहब अब खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। इनकी आमद के बाद क्या सिनेरियो होगा? और हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रोकने का फैसला कर लिया। रेड जोन को फौज के हवाले करने का फैसला भी हो गया। क्या फौज की मौजूदगी में इमरान खान इस्लामाबाद में दाखिल हो सकेंगे? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आदिल अब्बासी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। शिबली साहब, ये फरमाइएगा, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि 62(1)F उन्होंने कहा कि काला कानून है, और इस पे अब दो ही डिबेट हो सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको कबूल कर लेगी या नहीं करेगी, और आप कबूल कर लेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, जहाँ तक 62(1) का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो कानून है इस पे बहस भी होनी चाहिए। इस पे अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें तरमीम भी होनी चाहिए, क्योंकि देखें, कानून जो कि ख़ास तौर पे एक ख़ास दौर में और एक ख़ास मकसद के लिए बने होते हैं, जो कि शायद इंडिविजुअल स्पेसिफिक इनफरादी तौर पे किसी शख्स के न तो फेवर में ये कानून कोई भी कानून बनाया जा सकता है और ना उसके ख़िलाफ़। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। मसला हमारा क्या है, हम लोग डिबेट को इस मुल्क में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि जिसमें कि हम डिबेट को हराम समझते हैं। और किसी भी इशू, इस मुल्क, ये एक ऐसा मुल्क जिसमें कि कितने इशूज़ हैं, लेकिन उन पे बात करना जो है तो बिल्कुल ममनू है। ना उसको मीडिया डिस्कस करता है, ना उसको पार्लियामेंट डिस्कस करती है, ना कोई दानिश्वर डिस्कस करते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी एक अजीब सी कैफियत है इस कौम की कि वो अपने मसाइल को एक बड़े ऐसन तरीके से उसको ज़ेरे बहस लाए। यानी इस पे बहस होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का जो माजी का मौक़िफ़ था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो ये कहते थे कि सादिक और अमीन की जो शिक है उसको रहना चाहिए, और बल्कि उनका ये भी कहना था कि अगर मैं भी नाहल हो जाऊं तब भी ये रहनी चाहिए। देखें, जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, बेसिकली देखें, जो बंदा क्लीन बंदा होता है ना, उसको इस चीज़ की परवाह नहीं होती है। अब अगर मुझसे आप ज़ाती तौर पे पूछें, शायद मेरा वो एक व्यू हो, लेकिन ओवरऑल जब हम चीज़ों को देखते हैं तो यही है कि किसी भी कानून का, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि वो किसी इनफरादी शख्स के फेवर या उसके ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, और न कवानीन इनफरादी शख्सियात के लिए बनने चाहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसलवाड़ा साहब के हक में फैसला कर देती है और ये कहती है कि वो ताहयात नाहिल नहीं है, तो दो लोगों को इमीडिएटली फ़ायदा होगा। पहला जो फ़ायदा होगा वो मियां नवाज शरीफ साहब को होगा, क्योंकि वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे, और साथ जहांगीर तरीन साहब को होगा, जो ज़ाहिर है उनको भी, वो भी नाहल हैं और वो भी बहाल हो जाएंगे। और फ्यूचर में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को भी इसका फ़ायदा होगा कि तोशा खाना का केस जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन उन्हें ताहयात नाहल करार नहीं दे सके। देखिए, मैं तो इस सीक्वेंस से मैं एग्री नहीं करता हूँ बसद एहतराम कि ये फैसलवाड़ा के लिए बुनियादी तौर पे, अगेन मैं जिस तरह कहता हूँ कि आप शख्सियात को जहन में रख के कानून साजी या फैसला साजी नहीं करते हैं। आप कानून, उसकी इंटरप्रिटेशन ये ज़ाहिर है कि जजेस करते हैं, ऑनरेबल जजेस करते हैं।
پولیٹیشنز کیا ہیں کہ وہ قانون سازی کرتے ہیں. تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس چیز پہ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے. اگین بجائے یہی پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کو فائدہ یا نقصان دینے کے لیے قانون بنا رہے ہیں, اس وقت جب کہ وہ کیسز اعلیٰ عدلیہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو پھر وہ والی چیز نہیں رہتی ہے, بیکاز جب آپ قانون بناتے ہیں تو اس میں آپ کو بالکل, تو یہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے جی, اور ہر مسئلے پہ ہونی چاہیے, ہر مسئلے پہ. پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی اس کو؟ نہیں, میں سپورٹ کا فیصلہ تو میری پارٹی کرے گی. میں تو مطلب ہے کہ اس وقت سر دست میں نہیں بتا سکتا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے یا اس کو ہم فیور میں کریں گے, لیکن جو اسپرٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسے وقت میں قانون کو بدلنا جبکہ کوئی خاص پولیٹیکل لوگ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں نیگیٹیولی اور پازیٹیولی, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ایک اچھی طرح سے ہوگا, اور وہ قانون کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, پارلیمنٹ کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, اور ملک کی سیاست کے لیے بھی بہتر. بڑی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایک شک ہے, میں ویسے اس شک کے خلاف ہوں میں آنیسٹلی, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صادق اور امین یہ دو لفظ جو ہیں یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہیں. ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ جو خطاب ہے یہ صرف ایک ہی شخص کے لیے آج تک دنیا میں آیا صادق اور امین کا, یہ کسی اور شخص کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے, میرا ذاتی ویو یہ ہے. لیکن اس شک کو پہلے میاں نواز شریف کے ساتھ خلاف استعمال کیا گیا, اب یہ گورنمنٹ جو یہ والی گورنمنٹ ہے یہ سمجھتی تھی کہ یہ عمران خان کے خلاف استعمال ہوگی. اب شاید میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, اس کو چینج کر کے میاں نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے, یا ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک درمیان کا راستہ نکال رہی ہے جس سے عمران خان صاحب کو فیوچر میں فائدہ ہو سکتا ہے. میرے بھائی اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں ایک کامنٹ کر لوں, اس کے بعد بالکل آپ کا, میں دیکھیں اس میں ایک بات مجھ سے رہ گئی, وہ یہ ہے جو کہ آپ کے جو سوال ان سے جو آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں اس وقت اسپرٹ کیا بنی ہوئی ہے, جب نیب کے قوانین میں کرپشن کو بالکل یعنی جائز قرار دے دیا گیا ہے دوسرے لفظوں میں, تو ایسے حالات میں پھر صادق اور امین اور جو مطلب ہے آنیسٹ اور ڈس آنیسٹ, میں یہ کہوں گا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں نا, صادق اور امین, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک قسم کا منسوب ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایسا قانون بنا دیں جس میں کہ نہ کرپشن, جو کہ نیب کے لاز ختم ہوئے اس حکومت کا, یہی ہم نے دیکھا, جس کی وجہ سے اب کرپشن بالکل عام, اور انہی کو فائدہ پہنچا. دیکھیں نا, جب جو لوگ ہیں جنہوں نے کہ اب بھی نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے, بالکل دیکھیں, اس کا فائدہ نواز شریف کو ہوگا. دیکھیں اس کا فائدہ نواز شریف کو ہو یا نقصان کسی کو, میں انڈیویجولز پہ اگین جو میرا شروع کا پریمائز تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیں آپ افراد کو رکھ کے ذہن میں رکھ کے اور آپ فیصلے آپ تو پھر یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے نا شبیر صاحب کہ آپ اس کو چلنے دیں اور اگلی اسمبلی فیصلہ کر لے اس کا. پاسبل. جی بڑی صاحب آپ فرمائیے. دیکھیے میں تو اس حق میں ہوں کہ اس کو رہنا چاہیے. اس کی وجہ, پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں تک میں نے سنا ہے ضیاء الحق صاحب نے بنایا تھا, اس نے ڈالا. اس کے بعد یہ کتنے ارسطو بکرات افلاطون آئے, ایک مرتبہ پیپلز پارٹی نے آ کے ان کو کہا بھی, ہاں 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی نے کہا بھی, نواز شریف صاحب نے نہیں کیا, جو امیر المومنین بننا چاہتے تھے. اچھا وہ سارا نواز شریف صاحب, بے نظیر بھٹو, نواز شریف, بے نظیر بھٹو, نواز شریف, مشرف صاحب, زرداری صاحب, عمران خان صاحب, سارے آئے. اب کیوں تکلیف ہے؟ کیونکہ اب آقا پکڑے جا رہے ہیں اور آقا کی واپسی چاہیے. اس ملک میں صرف نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, زرداری صاحب, بلاول صاحب, مریم صاحبہ, شہباز شریف. بس آج جو بحث چل رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو راستہ دینے کے لیے. اچھا نہیں چھوڑے پڑیں, میں کسی کو راستے کی بات ہی نہیں کر رہا, میں یہ براڈر پکچر میں اس کی بات کریں آپ. اچھا پھر اس کے بعد آج کیوں کہہ رہے ہیں, آج ادھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے. یہ تو وہ ملک ہے جہاں وہ عدالت نے نائل کیا اسمبلی, اس پارلیمنٹ کی میں کیسے عزت کروں؟ اسمبلی میں کھڑے ہو گئے سارے جوان کے اہل کر دیا ہم نے. اچھا فواد چودھری صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب بھی اس میں نہ آ جائیں. اچھا پھر آگے اخلاقیات کا قحط ہے. جس ملک میں مہذب معاشروں میں جہاں اخلاقیات ہوتی, اصول, منطق اور جمہوریت ہے, وہاں کسی پر الزام بھی لگ جائے وہ گھر چلے جاتے. کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کلنٹن کا کس وجہ سے امپیچمنٹ ہوئی, جھوٹ بولنے پہ, ایک جھوٹ بولنے پہ. اور نکسن کس وجہ سے نکلا, ایک جھوٹ بولنے پہ. یہ امریکہ نہیں ہے. اچھا نہیں, آگے برطانیہ میں آ جائے جہاں سارے جائیدادیں اولادیں علاج کرواتے ہیں, وہاں کرونا ایک اس قانون کی خلاف ورزی کی نکل گیا. نکلا کہ نہیں نکلا؟ اب وہ لائن میں لگا ہوا تھا ملکہ کے دیدار کے لیے. ہمارے تو چننے مننے بھی ہیں, ان کے بھی پروٹوکول ہیں. ملکہ یہاں ہوتی تو ملکہ کا جسٹ لے جانا تھا بلاول ہاؤس, پھر رائے ونڈ, پھر بنی گالا, ملکہ دیکھیں تاکہ ان کو باہر نہ نکلنا پڑے. اچھا پھر آپ آگے آ جائیں. جھوٹ جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ ذرا,
اس کے بعد اس بندے کو رہنا چاہیے. آپ کا خیال یہ رہنا چاہیے قانون؟ میرا ڈیولپ ایک منٹ دے دیں, میں رہنا چاہیے, آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا. میں اسی کا جواب پہلے جواب تو دینے دے سر. سوال کا جواب ہے, لیکن سوال کا جواب سننا بھی آپ کا حق وہ فرض ہے, وہ سنیں. اس دوران سانس لے لوں یا نہیں رہنے دیں. اچھا جھوٹ, فراڈ, چتر چلاکی, منافقت کرتے جائیں کہیں نہ پکڑیں. نیب آپ نے ختم کر دیا جی, کالے قوانین تھے. ان کے کالے کرتوتوں کا میں کیا کروں؟ ایف آئی اے, پولیس اور سارے سابی اداروں میں وفادار بھر دیتے ہیں, پھر کہاں چیک بچے گا, ان کو کہاں پکڑا جائے گا؟ ایشو یہ ہے کہ بھٹی صاحب نہ یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے, نہ یہ نون لیگ کر رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, نہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. آج ریمارکس چیف جسٹس صاحب نے دیے ہیں جس سے ایک بحث شروع ہوگی پاکستان میں. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان, بس صدر ادب چیف جسٹس صاحب اس بینچ میں تھے جب انہوں نے تاحیات نائل کیا تھا. بالکل صحیح. تو اب کیوں ایسے ریمارکس کے جس پہ ایک نیا پینڈورا باکس کھلے؟ میرا احترام ہے ان ریمارکس کا, ان سارے فیصلوں کا, ساروں کا. اور وہ دیکھیں مختلف پارٹیز کے مختلف موقف ہیں. نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانے جو کیس ہے اس سے بچانے کی کوشش ہے, اور اس طرح سے پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو ان کو چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنانے کا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا سر کوئی ایک ترمیم کر لیں, ایک ترمیم کر لیں کہ گریڈ 16 سے اوپر کا سیاستدان اور بیوروکریٹ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, جو جھوٹ بولے, جو فراڈ بنے, ان ساروں سے ویسے ہونا تو یہی چاہیے. ویسے یہ فرمائیے گا سر, یہ بیسیکلی بحث بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ کیونکہ اس قانون میں اگر ترمیم کرنی پڑے گی, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کہے گی نا پارلیمنٹ کو میں جا کے ترمیم کرنی چاہیے, تو 2/3 میجارٹی چاہیے, اور جب تک ساری پارٹیز نہیں بیٹھیں گی قانون میں ترمیم نہیں ہو سکے گی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اپنے طور پہ فیصلہ کر دیتی تو فیوچر میں دوبارہ اس کو پھر یہ دوبارہ زیر بحث آئے گا یہ ایشو. دیکھیں یہ قانون, سچ بات یہ ہے اس ملک میں طاقتور کے لیے مکڑی کا جالا ثابت ہوا ہے. اتنے سالوں میں, اتنی دہائیوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ طاقتور کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ, کوئی نہ کوئی بہانہ نکل آتا ہے. کبھی معذرت کے ساتھ عدالتوں سے, کبھی معذرت کے ساتھ پس پردہ ملاقاتوں سے, اور کبھی کبھار خود ساتھ بیٹھ کر راستہ نکال لیتے ہیں کہ ہاں اس میں ہم ترمیم کر لیتے ہیں. ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی سب بات کر رہے ہیں نا کہ 18ویں ترمیم میں میاں صاحب کو یہ آفر پیپلز پارٹی نے کی تھی. پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس کو ختم کرتے ہیں, یہ معاملہ مستقبل میں سیاستدانوں کے گلے پڑنا ہے. نواز شریف صاحب نے اس پر بہت پرنسپل سٹانس لیا تھا کہ نہیں جی نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے کبھی زندگی میں کوئی صادق اور امین, ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا نقصان بے نظیر بھٹو کو ہوگا. ایگزیکٹلی. یہاں پہ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ اس کا نقصان صرف نواز شریف کو ہوگا, مجھے نہیں ہوگا. کہ آئی ایم ابو دین لا اینڈ ایوری تھنگ, مجھے تو ان چیزوں کا کوئی, اور میں تو, ان کا یہ خیال تھا مجھے کوئی نہیں ٹچ کر سکتا. مجھے کون یہ کہے گا کہ میں صادق اور امین نہیں ہوں؟ میں نے تو رائٹ ونگ کی پالیٹکس, میں نے تو اس ملک میں ایک ایسی پالیٹکس انٹروڈیوس کرائی تھی جہاں پر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کی ساری سیاست کو ختم کرنے کے لیے میاں صاحب استعمال ہوئے تھے, اس کے بعد خان صاحب استعمال ہوئے ہیں. اب ان تمام پالیٹیشنز کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس قانون سے سکور سیٹل کیا گیا ہے, پولیٹیکل سکور سیٹل کیا گیا, یا واقعی کو قوم کی خدمت ہوئی ہے. اگر تو قوم کی خدمت ہوئی ہے پھر تو چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ اگلے 20-50 سال تک سنبھال کے رکھے. لیکن اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ قانون صرف اور صرف استعمال ہوا ہے کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے, آپ کی پالیٹکس کو جو ہے وہ کارنر کرنے کے لیے, تو پھر آپ کو جو ہے وہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر کام کریں یا نہ کریں. میں جو آئین ہے یا قانون ہے کسی شخص کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کسی شخص کو لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی, اور آج بھی چودھری صاحب ہم سارے جھجک رہے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ اسی نظام میں کوئی کسی کو بچانے کے لیے قانون ختم کرنا چاہ رہا ہوگا اور کوئی کسی کو لانے کے لیے جو ہے اس قانون کا سہارا لے رہا ہوگا. اور یہی سارا اس وقت ہمارے سامنے منظرنامہ ہے کہ آج ہم تو پوچھتے ہیں, معذرت کے ساتھ کنٹیمپٹ نہ لگ جائے, لیکن ہم پوچھتے ہیں یار ایک ہی فیصلہ, ایک ہی طرح کا معاملہ, اس کو چھوڑ دیا, اس کو کیوں سزا دی؟ کہتے ہیں وہ ججز کا پینل جو ہوتا ہے نا, ان کا مائنڈ جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, تو ججز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ ججز کا مائنڈ جو ہے اس پہ, یا تو ہمیں یہ بتا دیں کہ ججز کے مائنڈ پر ہی جو ہے وہ نظام چلنا ہے. 5-7 سال میں ایسا بڑے دلچسپ واقعات ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, اس کے بعد دوبارہ اس فیصلے کو ریویو کر کے اسے کہا پہلے فیصلہ غلط ہے, اب یہ نیا فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. میں نے چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد شبلی صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ لانگ مارچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور کب ہو رہا ہے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چلیے صاحب یہ فرمائیے گا لانگ مارچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کب ہو رہا ہے, کس طرح ہوگا؟ کیونکہ گورنمنٹ نے پورا فیصلہ کر لیا, وہ اس نے اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دیا. ٹھیک, دیکھیں میں اس سے پہلے کہ اس کا جواب آپ کو دوں, میں اس پچھلے سبجیکٹ پہ ایک کامنٹ کرنا چاہتا تھا. وہ یہ تھا کہ دیکھیں جہاں پہ کہ صادق اور امین کا جہاں پہ گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا اسلام آباد فوج کو دینا, ملک دے دے, گورنمنٹ فیصلہ کر لیا, یار ہماری جان چھوٹ جائے. چلیے صاحب سے بات دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک میں آج تک کسی بھی
طاقتور شخص کو سزا نہیں دی گئی، اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف رہا ہے کہ قانون یہاں پہ دو قسم کے ہیں، ایک بڑے لوگوں کے لیے اور ایک عام لوگوں کے لیے. جب تک یہ سسٹم رہے گا، سب پارٹی لائن سے علیحدہ ہو کے آپ اگر سوچیں، یہی ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی قانون ہو یا کسی کوئی اپوائنٹمنٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو اگر آپ نے اپنی ذات کو فائدہ دوسرے کو نقصان دینے کے لیے دینا ہے، اس کا ہمیشہ یہ مسئلہ قوم بھگتے گی، جو کہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جس ملک میں عملی طور پہ کرپشن کو ایک عام چیز بنا دیا جائے تو پھر انسینٹیو کیا ہے لوگوں کا محنت کرنے کے لیے، انسینٹیو کیا ہے ایماندار ہونے کے لیے. کر لی ہے، مجھے لگتا ہے یہ لازم ہو جائے گی آنے والے دنوں میں. بالکل، یہ تو جو نہیں ہوگا ابھی، اور یہ ہو گیا ہے سوسائٹی میں. آپ کو بتا دوں کہ جتنے ایماندار لوگ ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ان کو لیے ایک یوفیمسٹیکلی اسپیکنگ یہ استعمال کرتے ہیں، نہیں یہ شریف آدمی ہے. شریف آدمی کو انہوں نے ایک وہ بنا دی ہے کہنے کے لیے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر عام ٹی وی پہ نہ بیٹھے ہوتے تو لفظ استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بے وقوف آدمی ہے. چلے اب آتے ہیں جی اس پہ لانگ مارچ پہ. دیکھیں لانگ مارچ ہم پہ، پوری پاکستانی قوم پہ، ہم پہ لازم ہو گیا ہے، اور چاہے لوگ پی ٹی آئی کے ہیں یا پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، ان کا اس لانگ مارچ میں شامل ہونا ایک قومی فریضہ بن گیا ہے. کیونکہ اب یہ بات سیاست سے آگے نکل گئی ہے. اب یہ بات ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. اس ملک کو آپ تبھی بچا سکیں گے جب پہلی دفعہ، اب دیکھیں ہم اتنے پروگرامز دیکھتے ہیں، میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کبھی کسی نے بات کی ہے غریب آدمی یا ان کے جو ایشوز ہیں یا مہنگائی ہے. ہمارے وقت میں تو مائک لے کے پہنچ جاتے تھے، سارے چینلز لگے ہوتے تھے. آج کوئی بات کر رہا ہے کہ کیا ملک پہ عام لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے، غریبوں پہ کیا گزر رہی ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں نا؟ نہیں، میں کر رہا ہوں نا، اس لیے کہ میں تو آپ کے جو سبجیکٹ ہے اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میں تو جو آپ کا جو بیسیکلی جو موضوع گفتگو سے ہٹ کے بات، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت اب وقت آ گیا ہے کہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح کی چلتا ہے. اس کے لیے آپ کو اعلان کرنا پڑے گا اس کا لانگ مارچ. بالکل کرنا پڑے گا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ دیکھیں میں آپ کو اعلان کرنا ہے. بالکل، میں دیکھیں یہ تمہید اس لیے ضروری ہے بیکاز آپ پھر جو لانگ مارچ ہے اس کی افادیت، اس کی اہمیت اور اس کے لاجک کو سمجھ جائیں گے. دیکھیں بات کیا ہے کہ جب پاکستان میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو بس یہی ووٹ دیا اور بس پھینک دیا. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ اب پہلی دفعہ ہو جس میں کہ جمہور یعنی عوام پاکستان کے جو کہ ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور عوام اور ریاست میں جو فاصلے بڑھ گئے ہیں اس راستے کو دیکھیں. ریاست عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام ریاست کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو اب لانگ مارچ کر رہے ہیں، تو لانگ مارچ ضرور کر رہے ہیں ہم، اسی مہینے اس کی تیاریاں زور و شور پہ ہیں جی. اسی مہینے میں کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹائم کا وقت، مہینوں کی بات چھوڑیں، اب دنوں کی بات کریں. ٹھیک ہے. اور یہ انفارمیشن ہے کہ شاید ہفتے یا اتوار کے دن آپ اعلان کریں گے اور اکتوبر کے لاسٹ میں آخری ہفتے میں آپ کا لانگ مارچ ہو. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. مارچ تو ہم جس وقت بھی، خان صاحب تو دیکھیں نا، 2 دن ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ جی ادھر آ جاؤ، 1 گھنٹہ پہلے کہتے ہیں جی ادھر جمع ہو جاؤ. لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پورے ملک میں جمع ہو جاتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے جو غلطیاں ہم سے ہوئی تھیں یا جو زیادتی حکومت نے کی تھی 25 مئی کی، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم بالکل تیار ہوں، اور اس دفعہ ہم تیار ہوں گے. ہم پوری طرح سے تیار آئیں گے، گورنمنٹ نے آج اور ہر لحاظ سے ایک ڈیٹیل کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ریڈ زون فوج کے حوالے کر رہے ہیں، پولیس یہاں پہ آ رہی ہے. گورنمنٹ نے ان کے لیے تو انہوں نے جواب دے دیا ہے لانگ مارچ کو اسلام آباد کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہا کلیئرٹی کے ساتھ اس بار ان کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کو داخل نہیں ہونے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو بتا دیا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اور عوام نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے. عمران خان ایک لیڈر ہے، واحد لیڈر ہے. یہ کر کے تو دکھائیں نا، لاہور میں اپنے جو شہر ہے اس میں جلسہ کر کے دیکھ لیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہم پہ ایک فرض ہوتا ہے، لیکن عوام کو لے کر آنا آپ کی ذمہ داری. نہیں، ذمہ داری ہماری ہے. سائٹ پہ اور گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو اندر داخل نہیں ہونا دیں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلے عوام کرتے ہیں، حکومتیں نہیں کرتی. تو پھر اسٹیٹ کی تو ضرورت ہی نہیں نا، پھر اسٹیٹ تو ختم ہوگی. دیکھیں یہ پولیٹیکل سٹرگل ہے بھائی، پھر عوام کو نہیں تو پولیٹیکل سٹرگل نہیں. آپ تو پھر کر دینا آپ کے جی اس ملک میں ایک سویلین مارشل لا ہے، اس ملک میں کوئی نہیں ہل سکتا. ایک جو شہری ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا.
کوئی پولیٹیکل جو نہیں، عوام نے فیصلہ کرنا ہے تو عدالت کی کوئی ضرورت نہیں، عوام نے فیصلہ کرنا ہے گورنمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں، عوام نے قانون کے اندر رہتے ہوئے بھائی عوام نے فیصلہ کرنا ہے، فوج کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں میری آپ باتوں کو دوسری طرف لے گئے، نہیں میں دیکھیں جاوید میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جمہوریہ پاکستان ہے نا یہ، ٹھیک ہے، اگر جمہوریت ہے تو اس میں پھر عوام کی رائے شامل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہو تو اسی بنیاد پہ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے ملک پہ چوروں ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ اسحاق ڈار جو کہ بھاگ کے گیا تھا پرائم منسٹر، اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی کہ ہم نے کوئی جھوٹا کیس بنا دیا اس پہ، اب جو ہے تو وہ اسی پرائم منسٹر کے دوسرے جہاز میں آتا ہے اور وہ حلوی اٹھا لیتا ہے اور وہ وزیر خزانہ بھی بن جاتا ہے۔ عدالت نے رائے دی نا ان کو، دیکھیں عدالت نہ دیا، دیکھیں گرفتار کروا دے، دیکھیں کسی بھی ملک میں ہم گرفتار ہم کرائیں، نہیں عدالت کر دے، میں عدالت کو عوام کی عدالت بھی ایک چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت بھی ایک چیز ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی عدالت اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے۔ بڑی صاحب آپ دیکھیے، اس کے بعد عوام کی، اس کے بعد باقی ہیں۔ فیصلے دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لانگ مارچ، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے پاس لانگ مارچ کے علاوہ آپ کو آپشن بچا بھی نہیں ہے، ایک آخری فیصلہ بہرحال انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ شاید ہفتے کے دن اناؤنس کریں گے یا اتوار کے دن اناؤنس کریں گے، اور یہ اکتوبر کے اندر ہی لانگ مارچ کریں گے۔ دوسری طرف گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، اگر گورنمنٹ بھی ان کو نہیں روک پاتی تو گورنمنٹ ختم ہوگی، پھر تو گورنمنٹ اس بار زور پورا لگانا ہے، تو آپ فرمائیے گا کیا ہوگا؟ نہیں، آپ کا کمال کا فکرہ تھا کہ آپ نے ایک تان توڑی، میں بڑا حیران ہوا، مجھے لکھتے لکھتے اچانک میں نے کہا کوئی سرپرائز دینے دے، گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فوج کے حوالے، بھائی نالہ لئی فوج، کراچی کے نالے فوج، کارکے فوج، فینس فوج، امریکی نئے وزیر خارجہ کو فوج، سعودی عرب قرضہ فوج، یو ای فوج، نہیں تو باقی پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ باقی پاکستانی کیا کر رہے ہیں؟ اسٹیٹ کو ضرورت پڑے گی، نہیں اسٹیٹ تو فوج کو کہا جائے، تو اسٹیٹ بھائی باقی اسٹیٹ کیا کر رہی ہے؟ کوئی ادارہ قدموں پہ ہے آپ کا؟ اور آپ کو پولیس نہیں پھر اس کے بعد نہیں، پھر اس کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جمہوریت چاہیے، سویلین بالادستی چاہیے؟ سویلین بالادستی کے لیے بالادست ہونا پڑتا ہے، عزت آپ کو مانگے سے نہیں ملتی۔ ریڈ زون کی سیکیورٹی ہر بار فوج ہی کرتے ہیں، بھائی جان اس دور میں بھی، آپ گرین زون میں یہ کیا کارنامے دے رہے ہیں کہ ریڈ زون آپ چلے گئے ہیں؟ گرین زون بتا دیں، کوئی رہ گیا ہے؟ اچھا کوئی نیلا زون، کوئی پیلا زون، کس منہ سے سویلین بالادستی کی شرم نہیں آتی؟ سویلین بیسیکلی میرا خیال ہے وہ یہ ختم ہو جانا چاہیے تھا ریڈ زون، کیا نہیں بیسیکلی ایسے ناہلوں کو ختم ہو جائے، کیوں ریڈ زون ختم کرتے ہیں آپ؟ کتنے مسادہ اور معصوم ہیں، ان ناہلے، ان کرپٹ، ان چوروں، ان ڈکیتوں، ان بنارسی ٹھگوں کو ختم ہونا چاہیے۔ تو اس کا یہ ہے ہمیں یہ لالی پاپ اگر لانگ پاس شروع ہو تو روکنا نہیں چاہیے، ہمیں یہ لالی پاپ دیتے ہیں، یعنی روکنا نہیں چاہیے۔ بھائی کمال کرتے، انہوں نے روکا تھا بلاول کا، مولانا صاحب کا روکا تھا انہوں نے روکا تھا۔ آپ یعنی ڈرون لے لیے ہیں آنسو گیس پھینکنے کے لیے، وہ ایک سوئی تو بنا نہیں سکتے، اور کیا خدا کا خوف کرو یار۔ نہیں مجھے ایک سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مزہ بہت آ رہا ہے، نہیں مجھے لگتا ہے کہ جاوید چودھری نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے، یہ جس طرح کے لوگ بھی اٹھائے جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ملک بھاڑ میں جائے تب بھی پرواہ نہیں ہے، یہ ملک ترقی نہ کرے تب بھی پرواہ نہیں ہے۔ بھائی کس دنیا میں رہتے ہیں آپ نے مجھے بہت امپورٹنس دی ہے کہ آپ نے مجھے سمجھا کہ میں نے ہی فیصلہ کر لیا صاحب۔ نہیں یہ دیکھیں انسان کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، یعنی مجھے آپ اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ میرا فیصلہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا نہیں، بات بیسک میں سمپل سی بات کرتا ہوں کہ مجھے آپ جمہوریت پسند ہیں، مجھے تو اس سے چڑ ہے یہ جو مرغوبہ سا ہے چند خاندانوں کی ہے، لیکن آپ جمہوریت پسند ہیں، کبھی ان کو بتائیں بھی کہ سویلین بالادستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹ مار، ایون فیلڈ، سرے محل، کوئی ایک ریڈ زون بھی نہیں آپ اپنا قابو کر سکتے، وہ نہیں ہے، ایک ریڈ زون جوگے بھی نہیں ہو۔ 27 کلومیٹر والوں باتیں سنیں، او بائیڈن کو ہم سے پوچھ کے چینگ شی ہمارے سے پوچھتا ہے، اور اس طرح پھر ایک مرتبہ آپ کے اینڈ پہ آپ اور حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ فوج ایشو یہ ہے کہ جتنا بھی کنفیوژن ہوگا، جتنا بھی قیاس ہوگا، اس میں صرف ایک ہی طاقت ہے جس کو نقصان ہوگا، وہ پاکستان ہے۔ مثلا اگر فرض کریں لانگ مارچ ہوتا ہے، پاکستان کو نقصان ہے، لانگ مارچ نہیں ہوتا، پاکستان کو نقصان ہے، گورنمنٹ چلتی ہے، پاکستان کو نقصان ہے، گورنمنٹ نہیں چلتی پھر بھی پاکستان کو نقصان، کرنا کیا چاہیے؟ لیکن یہی وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اب ریاست کو حتمی طور پر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس ملک کو کس نظام کے تحت چلانا ہے۔ اگر اس ملک کو آپ نے جتھوں کے تحت چلانا ہے،
धौंस धमकी के तहत चलाना है, दादागिरी के तहत चलाना है, तो बिल्कुल उस तरह भी चलाया जा सकता है। अगर आपने इसको आइन और कानून के तहत चलाना है तो उसका भी तरीकाकार है, पार्लियामेंट साथ ही मौजूद है। एक तो ये फैसला करना होगा, पार्लियामेंट में तो है नहीं ना। नहीं, वो मैंने आपसे अर्ज की ना, पार्लियामेंट में जाने की उन्होंने कंडीशन रखी। उन्होंने कहा अगर आप साइफर की तहकीकात कराएं तो पार्लियामेंट जा सकते हैं। उन्होंने भी एक रास्ता रखा। साइफर की तहकीकात शुरू हो गई आज? नहीं, वो कहते बन गई है। उनकी डिमांड ये है ना कि उसके बाद हम जाएंगे। अभी तो उनसे डायलॉग हुआ नहीं है ना, सब मसला ये है। दूसरी चीज ये है कि ये फैसला तो अब रियासत ने करना है और वंस फॉर ऑल करना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत लॉन्ग मार्च हो चुके हैं, धरने हो चुके हैं। बुनियादी जो फर्क है इस लॉन्ग मार्च में और माजी के लॉन्ग मार्च में, माजी के लॉन्ग मार्च हो या ये लॉन्ग मार्च की इजाजत होनी चाहिए, बट आगे से डिमांड क्या है? डिमांड बड़ी खतरनाक है। मसलन अगर आप एक वजीर आजम को ये कह रहे हैं, बेशक आपको उनसे हजार इख्तलाफ होगा, आप उन्हें ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती आप मुझसे पूछ के करेंगे, तो इसका मतलब ये ट्रेंड सेट हो जाएगा कि अगली दफा कोई और भी आएगा with full might and power और आकर कहेगा कि आप ऐसा करेंगे कि DGISI की तैनाती आप मुझसे पूछ के करेंगे। TLP ये कहेगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारी बातें हो रही हैं। अच्छा माशाल्लाह। सर, मैं जरा अर्ज कर लूं, उसके बाद बेशक आप बात कर लीजिएगा। भी तो बोलने में। तो अब गुजारिश ये है कि अगर आप ये डिमांड लेकर आ रहे हैं कि जी नवंबर की तैनाती मैंने करनी है, यानी मुझसे मशवरा करके आपने करनी है, तो फिर तो शायद किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन ना हो, इससे भी कमजोर हुकूमत हो तो उसके लिए भी मुमकिन ना हो, क्योंकि आइन और कानून उसको एक रास्ता देता है। दूसरा तरीकाकार यह है कि सियासतदान आपस में डायलॉग कर लें, लेकिन एक तरफ ने भी पोजीशन ले लिया और तुसी आओगे तो देख लेंगे तानू, दूसरी साइड ने भी कहा इस तो काटसी कोई गल नहीं करनी, इससे नीचे कोई आपके साथ बात ही नहीं करनी हमने। ये दोनों पार्टियां, जो जमहूरियत हमारी इस वक्त है, जो कमजोर नाजुक शर्मीली सी जमहूरियत है, अगर इसका टकराव होगा तो क्या रियासत खामोश तमाशाई बन के बैठेगी या तमाशाई बन के बैठना चाहिए? क्या ये 3-3.5 करोड़ पूरा पाकिस्तान है? यस, रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन इस तरफ है तो रिप्रेजेंटेशन तो उस तरफ भी है ना। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक तरफ की रिप्रेजेंटेशन ये कहे कि मैंने मुल्क जैम कर देना है और दूसरी की कहे हमने करवा देना है आपसे जैम, तो क्या ये 22 करोड़ का मुल्क बैठ के तमाशा देखेगा? ठीक है। अब ये पॉलिटिकल डायलॉग इशू ये है, सवाल मैं जवाब दूंगा। मुझे मैं 10 सेकंड अपना आर्गुमेंट करूंगा। बात यह है कि पॉलिटिशियंस को डायलॉग करना होगा, डायलॉग से रास्ता निकालना होगा। अगर ये कहें कि हम आने नहीं देंगे और वो कहेंगे हम डायलॉग वो गवर्नमेंट के साथ करने के लिए तैयार नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ करना चाह रहे हैं। वो तो एक ऐवान सदर में मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने कोशिश की है, वो कामयाब वैसे साथ गए थे उस मुलाकात में। वो जहां गए थे उनका तो मुझे पता है, लेकिन शिबली साहब को मुझे नहीं पता कि गए या नहीं गए। वो तो नाकाम हो गए, वो उसमें कोई रास्ता नहीं निकल सका है। लेकिन जो असल पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल एलीट मैं कहूंगा, डायलॉग, क्योंकि क्या है यहाँ पर तो पार्टी हेड्स ही सब कुछ है, पार्टी से कोई मशवरा नहीं कर रहा होगा। अगर मियां साहब, खान साहब और जरदारी साहब पैदा तो पॉलिटिकल ये फरमाइए सर, ये फवाद चौधरी साहब का कल कहना था, उन्होंने बड़ा ओपनली कहा, उन्होंने कहा जी कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ हैं और अगर स्टैब्लिशमेंट उनकी सपोर्ट करेगी तो हम उनके खिलाफ भी होंगे लॉन्ग मार्च में, फिर हमारे दोनों हदफ होंगे सारे। तो बेसिकली आप करना क्या चाहते हैं? आप ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कर रहे हैं, पूरी स्टेट के खिलाफ कर रहे हैं? मुझे आपकी सादगी पे बहुत ही हैरानगी हो रही है, हंसी नहीं कहूँगा। जो अब्बासी साहब ने बातें की मुझे उस पर भी बहुत हैरत हुई और बड़े सीरियस मुझे सवालात उठा दिए उन्होंने। पहली बात तो ये, इन्होंने कानून और आइन की बात की, कैसा कानून और कैसा आइन? आप मुझे ये बता रहे हैं कि इस मुल्क में चीज़ें, यही तो हमारा रोना है, अगर इस मुल्क में कानून और आइन पे अमल होता तो आज इस मुल्क का बेड़ा गर्क ना होता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बिल्कुल गलत बात की है अब्बासी साहब ने, किसी जगह पे हमने ये नहीं कहा है कि जी तैनाती मैं करूंगा। ये देखें, आप इस तरह की बातें नहीं किया करें प्लीज। मेरी बात बाद में जवाब देना ना, वो बात से जवाब देना। मेरी बात सुने, आप नाम लेके बात, मैंने उसका जवाब दे रहा हूँ यार, आपका नाम नऊजुबिल्लाह कोई वो है, मेरी बात आप मुझे टैग ना करें ना। नहीं, मैं टैग करूंगा, बात आपने की है। क्या बात की है? आप डिमांड नहीं कर रहे जलसों में? नहीं कर रहे, हम जलसों में डिमांड कर रहे हैं, आप जलसों में डिमांड कर रहे हैं। मुझे ब्रेक देखो यार, आप डिमांड कर रहे हैं जलसों में। मुझे एक सेकंड जी प्लीज, मुझे इंटरप्ट नहीं करें, मैंने आपको इंटरप्ट। आप खुद ब्रेक होस्ट हैं, आप खुद भी एक होस्ट हैं, आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए कि जो मेहमान बोल रहा हो उसको फिर इंटरप्ट नहीं करते। मैं भी यहाँ पर एज एनालिस्ट बैठा हूँ, एज अ होस्ट नहीं। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना शबीर साहब, अब मुझे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शबीर साहब, आज ना मरियम साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो मुझे लगता 3-4 घंटों की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उन्होंने एक हवाला दिया कि ऐवान सदर में मुलाकात हुई एक, और वो नाकाम होगी और उसके बाद सब कुछ हो रहा है। पहले आप वो क्लिप सुन ले और उसके बाद फिर आपसे सवाल करता हूं। मैं वापस आता हूं। जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, एनआरओ मांगता है, और जब आपको एनआरओ नहीं मिलता तो आप इस तरह से रोना धोना शुरू कर देते हैं, बदतमीजी शुरू कर देते हैं।
اچھا یہ فرمائیے کہ واقعی کو ملاقات ہوئی تھی ویسے شبیر صاحب؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے اپنا وہ بیان ختم نہیں کیا اور آپ نے سبجیکٹ چینج کر دیا, میرا خیال یہ فیئر نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں پہلی بات تو میں کہوں کہ کیسا آئین اور کیسا قانون, جو کہ اگر اس ملک میں آئین اور قانون کی عملداری ہوتی تو ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا اور چور اچکے باہر پھیرنی ہوتی, جسے کہتے ہیں نا کہ سنگ و خشت ہے مقید ان کے پاس ہیں, آپ کے پاس 176 ہوتے. آپ میری بات سنیں, کبھی یہ بھی آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا دوسری بات کہ جی حکومت ہے, حکومت نہ اس میں اخلاقی جواز ہے, میجورٹی کی کس کی پارلیمنٹ میں کس کی میجورٹی ہے؟ ہماری ہے. سر 125 ہے نا یار, میری بات تو سنو. سر 176 ان کے پاس ہے. یار دیکھیں, آپ نے لوٹوں کو تو کر دیا نا جس وقت ہم بات کر رہے ہیں. لوٹے اس میں شامل ہی نہیں. اوہو, نہیں شامل نا, اتحادی شامل ہے. میجورٹی ہے کہ نہیں ہے سنگل پارٹی؟ سر 125 ہم میجورٹی پارٹی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے سوال کا جواب دو. سر 125 گورنمنٹ نہیں بنا سکتے, جاوید نہیں بنا سکتے. 172 آدمی چاہیے آپ. نہیں, مجھے میری بات سنیں, میں یہ کیا, میرے سوال تو آپ سمجھتے نہیں ہیں, آپ اپنا وہ فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. سر فتویٰ نہیں ہے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. سر اتحادی آپ کے ساتھ تھی, آپ کی گورنمنٹ, اتحادی اب ان کے ساتھ ان کی گورنمنٹ. نہیں چھوڑوں گا جاوید آپ کو, میں میرا جواب آپ دیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت ملک میں پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پارٹی, پارلیمنٹری پارٹی کون سی ہے؟ سر آپ ہیں, 125 ہے. اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سر 125 کے ساتھ گورنمنٹ بننی چاہیے آپ کی. دیکھیں 85 کے ساتھ بننی چاہیے. سر اتحادی ساتھ ہیں بھائی. دیکھیں اتحادی آپ لے لیں, آپ جمہوریت کی سپرٹ کو تو سمجھتے نہیں ہیں, تو میں یہ بحث آپ سے کیوں کر رہا ہوں کہ آج اگر ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہو, آج اگر آپ کے ساتھ پہلی بات, اچھا میں نے کاف لیگ کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں, گورنمنٹ کو دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گورنمنٹ آئی جس نے اپنے آپ, میں عباسی صاحب کے ویوز جاننا چاہوں گا کہ جو نیب قانون آ کے اپنے آپ کو غلط کیا انہوں نے, کیوں چھوڑ دوں؟ یہ آپ کا بھی فرض ہے, یہ آپ ہم سب کے پیسے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. لیکن آپ شبلی صاحب ایک چیز پہ آئے نا, آپ ایک ہی بات پہ آ رہا ہوں, ایک چیز میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سر, یہ بتائیے عدم اعتماد آئین نہیں ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. دیکھیں عدم اعتماد تو یہ ہے نا کہ آپ چوری کے پیسے کر کے آپ حج پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن آیا وہ کوشر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ میری بات خریدے ہیں لوگ, آپ لے دیں کورٹ میں ان کو. اوہو, دیکھیں نا, یہی تو پرابلم ہے, قانون اور آئین کا فقدان, اس کی عمل چیزیں. اسلام کیا ہے, مذہب کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے 176 لوگ تھے نا آپ کے پاس, 176. آپ اگر بات نہیں سننا چاہتے آپ میرے ساتھ بحث نہیں کریں نا, آپ سوال کر کے میرا جواب سنیں, میں ہو سکتا غلط جواب دوں, وہ عوام نے فیصلہ کرنا, وہ آپ نے نہیں کرنا. اور کیا, آپ سوال کریں, میں اس کا جواب دوں گا, آپ کو پسند آئے نہ آئے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے, آخری بات یہ دیکھیں کہ جب اس قسم کی سچویشن ہو تو ہم جا کے تو بس گھر میں اپنے سو جائیں. یہی ہم نے کیا نا, یہی کیا عمران خان کے آنے سے پہلے ہم نے یہی کیا کہ وہ چلو جی گھر چلے جاؤ, کوئی مٹھائیاں بانٹ رہا ہے, کوئی جا کے تو اپنا باہر چلا گیا. یار آپ ان ایشوز میں بات ہی نہیں کرتے, بھول جائیں پی ٹی آئی کو. آپ یہ کہیں کہ جی ایک لیڈر ہے جو اس میں کہ سیریس مقدمات ہیں, آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ لندن کے فلیٹس کس کے ہیں. کسی نے پوچھا, فیصلے پہ کر دیا کہ جی او وہ تو بری ہو گئے, مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں کون نے یہ پوچھا, یہ ہمارے پیسے تھے, اور آپ نے جو ہے تو بتایا تو صحیح نہیں کہ یہ کس کے ہیں. یہ آپ نے شہزاد اکبر صاحب سے پوچھنا, جو چلے گئے کو آپ اس کو وہ کریں, یہ اس نے کرنا تھا, وہ فیصلہ نہیں کروا سکا, فیصلہ نہیں کروا سکا, اپنا بریف کیس بند کیا, اور وہ شبلی فراز صاحب آپ کو بھی دھوکہ دے کے چلا گیا. بلائیں اس کو آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا, بلائیں نا اس کو چھوڑے نا, انڈیویجول کو چھوڑیں, یہ کیس اسی نے بنائے تھے. یار آپ عجیب بات کرتے ہیں, سر وہ فائل بند کر کے فائل ساتھ لے کے چلا گیا. حدیبیہ پیپر مل جو ہے تو ہم نے بنایا تھا, رمضان شوگر مل ہم نے بنایا تھا, شہزاد اکبر کو بنایا تو ہم نے بنایا تھا, شبلی صاحب شہزاد اکبر صاحب کو بلائیں آپ, اور لندن میں اپارٹمنٹس ہم نے بنائے تھے. وہ سر بلائیں نا جسے کیس بنایا ہے, وہ کیس کے تمام ثبوت ساتھ لے کے باہر چلا گیا. ہر جگہ پہ آپ کے میڈیا میں بھی معذرت کے ساتھ لوگ بٹھائے جاتے ہیں. سر مسئلہ یہ ہے بٹھائے جاتے ہیں, اور آپ لوگ جو شبلی صاحب, بات یہ ہے کہ لوگ بٹھائے جاتے نہیں بٹھائے جاتے. شہزاد اکبر بٹھایا گیا تھا, شہزاد اکبر اٹھایا گیا, شہزاد اکبر باہر چلا گیا. اگر آپ اور وہ ساری سیدھے ساتھ لے گیا. رحمان کدھر گیا؟ سر نیب کے اندر ایک بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے اس وقت. شبلی صاحب وہ سارے ڈاکومنٹ شہزاد اکبر اپنے ساتھ لے کے باہر چلا گیا. جاوید آپ فریق نہیں بنے. سر میں سوال کر رہا ہوں, نہیں بنے. شبلی صاحب ہے, آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شہزاد اکبر, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں انفارمیشن دیتا ہوں. سر شہزاد اکبر صاحب کے پاس ثبوت تھے, شہزاد اکبر صاحب نے ثبوت اکٹھے کیے,
اپنے بریف کیس میں ڈالیں. وہ لے کے باہر چلا گیا, نیب کے پاس ایک بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ کورٹ میں پیش کر سکے. ایک سیکنڈ, بات یہ ہے کہ آپ نے یہ انڈیویجولز پہ رکھی ہے, وہی اسی نے کنوکٹ اسی نے کرایا تھا نا نیب کی کورٹ میں نا, مریم کو اسی نے کرایا تھا نا. اکبر نے آپ نیب سے پتہ کریں نا کوئی ڈاکومنٹ یار, جب آپ ڈاکومنٹ لے گیا ساتھ وہ یار شبیر صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں. میرا خیال ہے فضول ہے بحث کرنے ہیں آپ سے. اگلا سوال آپ سے یہ فرمائیے گا کہ واقعی کوئی میٹنگ ہوئی تھی اور وہ ناکام ہوئی تھی؟ کوئی بات دیکھیں نا, آپ اگر فریق بنتے ہیں اور آپ ایسے سوالات جس میں کہ آپ چھپے ہوتے ہیں, میں آپ کے سوال کا جواب ہی نہیں دیتا ہوں. آپ کہتے غلط ہے. نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی. تو مریم نواز کیا یار, وہ تو سرٹیفائیڈ جھوٹ خاتون ہے جس نے کبھی سچ بولا نہیں ہے. چلائے نا وہ کہ جی میرے تو پاکستان میں کیا, میری لندن تو کیا, پاکستان میں بھی جائیدادیں نہیں ہیں. وہ یار بات سنیں, آپ نے اس کو وہ کلپ دکھایا, آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں یار. میرے آپ کا دیکھیں, مجھے ود ڈیو ریسپیکٹ سوال کر رہے ہیں. نو, آپ سوال نہیں کر رہے ہیں, آپ بحث کر رہے ہیں. آپ وکیل بنے ہوئے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا جاوید. آپ جو ہے نا ہوسٹ ہیں, آپ سوال کریں گے, میں اس کا جواب دوں گا. میرا کام ہے, مجھے کرنا دیں. اگر یار آپ اگر ٹھیکیدار بن گئے تو پھر مجھے بلایا کیوں؟ آپ جج بن رہے ہیں. میں نہیں بن رہا, میں تو عوام سے آپ تو ہر جگہ پہ ہر بات پہ فیصلہ کر رہے ہیں. نہیں, میں فیصلہ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں شروع سے میں دوسرا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ آپ کو نہیں اچھا لگتا تو اس کی بندہ بھی برا لگتا ہے, آپ کو میں بھی برا لگتا ہوں, آپ کو کورٹ بھی بری لگتی ہے, آپ کو نیب بھی برا لگتا ہے, آپ کو ہر چیز بری لگتی ہے اس وقت. دیکھیں, مجھے آپ کے سوالات برے لگ رہے ہیں, مجھے آپ برے نہیں لگ رہے. آپ کے جو سوالات ہیں وہ اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ آپ جو ہے تو کچھ عوام کو, دیکھیں یہ بحث جو ہے نا عوام سن رہے ہیں. یہ میں اور ہم ادھر ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھے ہوئے. میرا سوال کو آپ کی میٹنگ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. میں تو نہیں ہوں. نہیں, میٹنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تو نہیں تھا شامل. اس خان صاحب شامل تھے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا. ٹھیک, دیکھیں مجھے نہیں پتا. اب آپ اگر مجھ پہ بندوق رکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو تو پتا ہے, آپ سے سوال کر رہا ہوں بھائی, تو پھر بات ختم ہو گئی. یہ سوال ہے جواب آپ پہلے دیتے تھے. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں, آپ دیکھیں ہم بھول جاتے ہیں. ہم جب ادھر بات کر رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جی میں اس سے بول رہا ہوں, میں ان سے بول رہا ہوں, میں ان سے بول رہا ہوں. ہم بول رہے ہوتے ہیں, عوام ہمیں دیکھ رہی ہے, عوام, اور عوام کو ہم مس گائیڈ نہیں کر سکتے ہیں. بٹ صاحب جی بٹ صاحب یہ دیکھیں, سب سے زیادہ جو یہ کہتا ہے کہ ملاقات ہوئی, ہر پروگرام کے اندر, ہر ڈیبیٹ کے اندر ہوئی جاتی اور ناکام ہو گئی, اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہیں. تو آپ اپنا ویو چینج کریں آپ, کیونکہ یہ ملاقات نہیں ہوئی. نہیں, ملاقات ہوئی ہے, اور اس کا تو عمران خان صاحب نے کچھ جواب نہیں, انہوں نے کہا کہ میں سچ کیا بول نہیں سکتا, جھوٹ میں بولتا نہیں ہوں, سچ میں بتا نہیں سکتا. تو یہ ایئر وائی میں ماریا میمن صاحبہ کے ساتھ کہا. پھر اسحاق خاکوانی صاحب نے کہا. پھر اس کے بعد سلیم صافی صاحب نے کالم لکھا. اب انہوں نے لکھا کہ پہلے ترلے منتیں کی گئیں, پھر اس کے بعد عارف الوی صاحب آرمی ہاؤس گئے, پھر اس کے بعد ترلے منتیں کر کے ملاقات کی گئی, ملاقات کامیاب نہیں ہوئی. یہ ایک ویو. اس کے عمران خان صاحب اگر ایک مرتبہ کہہ دیں, ہمیں تو کوئی نہیں ہے نا, ترجمان ہے پارٹی کے, وہ کہہ رہے نہیں ہوئی. نہیں, مان لیا, لیکن عمران خان صاحب اگر کہہ دیتے بھی میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی, وہ کیا ہے کہ میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں, سچ چھپا نہیں سکتا, یہ سچ بتا نہیں سکتا, یہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب تو بڑی کلیئر پوزیشن لیتے ہیں نا, اور کہتے ہیں کہ میری ملاقات نہیں ہوئی, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ملاقات کروانے کی؟ وہ ٹھیک ہے. اچھا دوسری یہ اپنے میرے ساتھی بیٹھے. اچھا دوسری ہم دونوں ساتھی ہیں. ہاں, اور آپ بھی ہیں, لیکن آپ ساتھی تھے. ڈفرنس ہے ہمارا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کی پوری 5-6-7 گھنٹے کوئی کام نہیں مان سے ان کو بڑے فخر سے بتا رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ 5-6 گھنٹوں میں کتنا انہوں نے سیلاب پہ بات کی, کتنی مہنگائی غربت. یہ تو مہنگائی مارچ لے کے آتے ہیں, انکل آ رہے تھے, فلانا آ رہا تھے, انکل تسی پیٹرول یا قیمتاں ودائی رکھو, میں ٹویٹ کر بھی رہا گی, اور فلانا انکل صحت کارڈ بند کر دو. اچھا نہیں, آخری بات, مریم نواز صاحبہ نے کبھی پوچھا کہ ان سے کن کن کی ملاقاتیں ہوتی تھیں جب ٹویٹر خاموش ہو گیا تھا؟ لندن میں کن سے ملاقاتیں ہوتی تھیں؟ شہباز شریف نے 12 اور چودھری نثار نے 12 ملاقاتیں کی برقعے پہن کے اور جنکیانی صاحب سے, اور اس کے بعد وہ مکر گئے. ہاں, برقعے پہن کے, یعنی رات کو. تو اس کے بعد نواز شریف صاحب مجھے پتہ. اور پھر آخری بات, شہباز شریف کبھی اپنے چاچا سے پوچھیں کہ وہ میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا, کابینہ کے نام فائنل ہو, وہ کس جمہوریت, کس پارلیمنٹ, وہ کہاں ہوا تھا؟ عادل بھائی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ آنے والے دنوں میں سیاست کا کیا رخ ہوگا, کیونکہ میرا خیال ہے ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے, ہیٹ بھی اور ہیٹ بھی.
آپ نے پروگرام میں کوشش تو کی ہے کہ آپ کو ملاقات کے حوالے سے بھٹی صاحب نے بھی 2-3 ریفرنس بھی دے دیے ساتھ میں. میں شبلی صاحب کی بات پہ یقین کرتا ہوں. نہیں بالکل شبلی صاحب کی بات پہ یقین کرنا نہیں, ملاقات ہوئی نہیں ہوئی, کیونکہ ظاہر شبلی صاحب کے کاندھوں پہ اس وقت بہت بھاری ذمہ داری ہے اور شبلی صاحب کی بات کو سننا بھی چاہیے اور ان کی بات کو ماننا بھی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ کہ حقائق کچھ جو ہیں وہ بیان ضرور کرنے چاہیے. وہ حقیقت یہ کہ ملاقات ہوئی ہے, 15 منٹ کی ملاقات, پارٹی نہیں مان رہی تو آپ کو کیا مسئلہ؟ یہ ہم آپ کو خبر دے دیتے نا, ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات جو ہے وہ اتنی سکسیسفل نہیں رہی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں کہ لانگ عمران خان صاحب نے کہا مذاکرات ہو رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے کل فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ انفارمل لیول پہ, ہاں کسی لیول پہ, لیکن مذاکرات ہونے بھی چاہیے کیونکہ مذاکرات سے ہی مسئلے نہیں, وہ اس میں تو ہم نوٹس وہ نہیں کرتے ہیں, وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. نیب لاس کی جو شبلی صاحب بات کریں, یہ بات ٹھیک ہے کہ جب آپ اس طرح حکومت میں آئیں اور اس تیزی کے ساتھ اپنے جو ہے وہ لاس چینج کریں اور اربوں روپے کے کیسز معاف ہو جائے, تو عوام یقیناً یہ جاننے پہ حق بجانے پہ کہ اتنی جلدی آپ کو کیا ہے کہ آپ کرنے یہاں کیا آئے تھے. اس کو مکس ہم نہیں کر رہے, ہم لانگ مارچ اور ان دونوں چیزوں کو علیحدہ دیکھ. اچھا وقت ختم ہو گیا, لیکن اس ساری جو ڈیبیٹ ہے اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جو چیزیں صحیح ہیں وہ صحیح ہیں, جو غلط ہے غلط ہیں. گورنمنٹ نے جتنی پھرتی اپنے کیسز ختم کرنے پہ لگائی ہے, اتنی اگر مہنگائی کنٹرول کرنے میں لگاتی تو آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی. کنٹرول کرنے کے لیے مارچ نہ ہو رہا, مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے فیصلہ خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.